बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे पंजाब की सूरत हाल के हवाले से, जहां पे इजलास तलब किया गया है और तलब किया गया है गवर्नर पंजाब की जानिब से एतमाद का वोट वो मांग रहे हैं, जबकि स्पीकर का कहना यह है कि इजलास ख़त्म नहीं मुलतवी किया गया था, चुनाचे हम गवर्नर की इस कॉल के ऊपर इजलास तलब नहीं करेंगे। पंजाब के अंदर हुकूमत ख़त्म की जाएगी, तहलील होगी या इस्तीफ़े होंगे। परवेज़ लाई साहब इमरान खान के साथ रहने का जो है वो इरादा रखते हैं, कह चुके हैं। इमरान खान का भी ये कहना है कि उनकी राय सियासत के हवाले से, मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उनकी सियासत जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। आज इसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कोई आइनी बहरान है जो पंजाब में एक बार फिर बनने जा रहा है, काफली की सियासत क्या है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों का प्लान क्या है। साथ ही साथ आज बन्नू के अंदर CTD की हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग के ऊपर जो एक दहशत गर्दों का कब्जा था TTP के, वहाँ पे एक ऑपरेशन किया गया है जिसके नतीजे में तमाम दहशत गर्दों का कमा किया गया है। ये सारा मामला क्या है, इसको भी आज डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ सियालकोट में मकामी सहाफ़ी नसीर घुम्मन पर कातलाना हमला हुआ है जिसके नतीजे में शदीद ज़ख्मी हुए और उनकी टांग कट गई। आज वो भी हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें घुम्मन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो घुम्मन साहब। सबसे पहले पंजाब की सूरत हाल में चाहता हूँ कि इस हवाले से हम बातचीत करें। ये फरमाइएगा कि अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि गवर्नर की जानिब से इजलास तलब किया गया है, एतमाद का वोट वो चाहते हैं कि हो जाए, जबकि स्पीकर साहब कहते हैं जी ऐसा नहीं हो सकता। ये सारी सूरत हाल आप किस जानिब बढ़ती हुई देख रहे हैं, क्या लग रहा है क्या होगा? देखिए, जो अभी तक हमने मुख्तलिफ आईनी माहिरीन से बात की, मुख्तलिफ वकला से हमारी बात हुई है, तो मुतज़ाद राय सामने आ रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद गवर्नर ये काम कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ अब मसला ये पेश आया हुआ है इनको कि आपने चूंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एक जो रेजोल्यूशन वो भी जमा करवा दी हुई है। सेशन चल रहा है, इसके ऊपर जो एक राय ये है कि जब अगर सेशन चल रहा है तो उस दौरान आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप उसको नहीं बोल सकते चीफ मिनिस्टर को लेने के लिए। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चीफ मिनिस्टर ने लेना है तो उसका जो रूल नंबर 22 है पंजाब असेंबली का, वो ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर की कॉन्सेंट चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि जी वन फाइन मॉर्निंग जो है गवर्नर पंजाब या किसी भी सूबे के गवर्नर अपने चीफ मिनिस्टर को कहे कि आप ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। उसके पीछे कोई वजह होनी चाहिए, क्या वो किसी बिल पे उनको शिकस्त जो है अपनी असेंबली के अंदर, या और कोई इस तरह का मसला अगर उनको दरपेश है। लेकिन जो अहम चीज ये है कि चूंकि वोट ऑफ जो नो कॉन्फिडेंस उन्होंने मूव किया है उसके ऊपर आइन बहुत क्लियर है। वो विद इन जो मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 7 डेज के अंदर आपको उसके ऊपर वोटिंग करवानी है। अच्छा घुमन साहब, ये फरमाइएगा कि अब इस सारी सूरत हाल में ज़रा जो टेक्निकल या जो लीगल मैटर है वो एक तरफ सेट असाइड, लेकिन अदर दैन दैट काफ लीग के हवाले से बहुत सारे जो है लोगों को अभी भी अभाम है। आपकी मैं देख रहा था, मुलाकात हुई परवेज़ लाई साहब से, इंटरव्यू भी आपने किया, वो भी सब ने देखा, उसका भी खैर काफ़ी शोर हुआ। आपको क्या लगता है कि काफ लीग इज़ देयर विद खान साहब और वो इवेंचुअली 23 तारीख को कर देंगे अगर ये सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाता है, लीगल वाला जो चल रहा है मैटर? देखें, जो जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, काफ लीग खासतौर पर जो मुस्लिम ये जो चौधरी मोनस सलाही हैं, वो अपना सियासी मुस्तकबिल जो है वो PTI के साथ देख रहे हैं। लिहाजा वो 4-6 महीनों की हुकूमत के लिए अपना जो मुस्तकबिल है उसको कभी भी दाव पे नहीं लगाएंगे। आज भी उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया है कि जी हम बिल्कुल साथ खड़े हैं और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को हरा के उसके बाद हम असेंबली की तहलील करेंगे और इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। मुझे कोई इबाम नहीं नजर आ रहा। अब दूसरा जो आपका सवाल ये है कि क्या काफ लीग के जो 10 लोग हैं उनको कहीं तोड़ा जा सकता है या नहीं तोड़ा जा सकता, उस हवाले से भी देखें बड़ा जो है आइन बड़ा वाज़ेह है और उस पर जो एक डिसीजन आ चुका है लाहौर हाई कोर्ट का। जो पार्लिमानी लीडर है, जो पार्लियामान के अंदर मौजूद होता है, उसकी बात के ऊपर जो है उसकी से चलती है। अब जाहिर है जो चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद हैं, जो आपको पता है चौधरी परवेज़ लाई साहब। साथ ही साथ 63A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला बड़ा वाज़ेह है कि अगर पार्टी के लोग कुछ मुनहरफ होंगे, दूसरी तरफ वोट देंगे तो उनका वोट काउंट नहीं होगा। लिहाजा ये मामला काफी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। हाँ, अगर जो चौधरी परवेज़ लाई साहब कल को फैसला कर लेंगे कि हम इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं और हम PTM की तरफ जा रहे हैं, तो PTM की तरफ जा रहे हैं, तो ये बड़ा एक सिंपल सा 2+2 वाली जो सूरत बन जाएगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली ये मामला कोर्ट की तरफ ही जाएगा। उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है। मैंने एक से ज्यादा दफा चौधरी परवेज़ लाई साहब से पूछा अपने इंटरव्यू के दौरान, ऑफ द रिकॉर्ड भी जब हमारी उनसे बात हुई, कि जी आप क्या कोई ऐसा मौका सामने आ सकता है कि आप शरीफ खानदान के साथ दोबारा जाके साथ मिल बैठे। उन्होंने कहा जी इस हवाले से हरफ आखिर है।
ہم اپنی سیاست کسی بھی صورت میں شریف خاندان کے ساتھ نہیں دیکھ رہے، لیکن اگین سیاست کے اندر کہا جاتا ہے کہ ویک از اے لانگ ٹائم، کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. آپ میری اسیسمنٹ پوچھیں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ چودھری مونس لائی یا چودھری پرویز لائی اس موقع کے اوپر عمران خان کا ساتھ چھوڑیں گے. لیکن وہ جو ایک جنرل بایو صاحب کے حوالے سے ایک جو تنازع کھڑا ہوا تھا اس پہ میرے خیال میں واضح بیانات آ گئے ہیں کہ جی چودھری برادران کے جو اپنے ایکسپیرینس ہے باجوہ صاحب کے حوالے سے، عمران خان صاحب کا اپنا ایک تجربہ ہے، ایک کا تجربہ اچھا ہے، ایک کا تجربہ اچھا نہیں ہے، وہ اپنے اپنے جو خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن جو ہے فی الوقت ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ پنجاب اسمبلی کا ایک بار پھر جو ہے لاہور ہائی کورٹ جائے گا یا میں بھی اس کے بعد پھر سپریم کورٹ جائے گا. گھومن صاحب، وزیر داخلہ صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا اور بڑی انہوں نے دبنگ قسم کی سٹیٹمنٹ دی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ پرویز لائی نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس سیل کر دیں گے. مطلب کیا فیڈرل سے لوگ یہاں پہ آئیں گے، لا انفورسمنٹ کے وہ سیل کریں گے اس کو، بذریعہ عدالت ہوگا، کیا ہوگا، یا اسٹیٹمنٹ صرف جسٹ فار دا سیک آف اسٹیٹمنٹ تھی؟ نہیں دیکھیں، یہ اسٹیٹمنٹ فار دا سیک آف اسٹیٹمنٹ ہی ہے، چونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک جو ہے صوبے کے اوپر دعویٰ بولیں گے. ہاں لاسٹ ٹائم یہ آپ کو یاد ہوگا جب جو اس وقت جو حمزہ شہباز کا والا معاملہ تھا، جب نہیں اس وقت کے گورنر یا وہ پی ٹی آئی حکومت بات مان رہی تھی، لاہور ہائی کورٹ جایا گیا تھا، وہاں سے پھر فیصلہ آیا تھا کہ آپ یہ ہوگا. پھر جب گورنر ان کے اوتھ نہیں لے رہے تھے تو انہوں نے کہا اسپیکر نیشنل اسمبلی کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ جائیں، اور آپ کو پتا ہے پرویز اشرف صاحب یہاں سے گئے تھے لاہور میں جا کے اوتھ ٹیکنگ کی تھی. پاکستان ہے جو بھی ہے لنگی لوڑی جمہوریت ہے، یہاں پہ تھوڑا سا رول آف لا ہے، آئین تو موجود ہے کسی نہ کسی حد تک. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی کو ایک کی پسند اور ناپسند ہو. مطلب کل کو جو ہے محترم رانا سلاوہ صاحب رینجر چڑھا دیں وہاں کے اوپر، یا باقی اور جو فیڈرل گورنمنٹ لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے اس کو حکم کریں گے جی آپ جا قبضہ کر لیں. مجھے لگ یہی رہا ہے کہ یہ معاملہ کورٹ کی طرف جایا جائے گا، شاید یہ آگے آنے والے دنوں کے اندر مزید پرولانگ ہو. بہرحال دیکھتے ہیں کل رانا صاحب جو فرما رہے ہیں. لیکن جتنے بھی وکلاء سے آپ بات کریں جو پائے کے ہیں، وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس، جو پی ایم ایل این اور باقی لوگوں نے وہاں پہ جمع کروا دی ہے کہ اس کے اوپر کارروائی ہو. وہ میرے خیال میں اب 186 لوگ ان کو پورے کرنے ہیں. تو لگتا ہے ان کو کا بھی ایک دفعہ ذکر دوبارہ گھومن صاحب ہونے لگ گیا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس جانب چیزیں بڑھ رہی ہیں، کچھ پیش رفت ہو رہی ہے. زرداری صاحب کا بھی آپ نے جانتے ہیں کہ نام لیا گیا کہ جی ان کو پنجاب کے اندر اسپیشلی انپٹ کے لیے شامل کیا گیا. پھر یہ بھی نام آیا کہ جی پرویز لائی صاحب جس طرح سی ایم کے عہدے پر ہیں، اسی طرح سی ایم شپ کے لیے پیپلز پارٹی کو آفر کی گئی ہے. اس حوالے سے کوئی انفارمیشن آپ کے پاس، اینی تھنگ دیٹ؟ دیکھیں میں نے جس طرح عرض کیا نا کہ اگر تو پرویز لائی صاحب چونکہ وہ پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں جو پنجاب اسمبلی کے اندر، اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ جانے کے لیے، پھر تو ایک یہ ممکنات ہو سکتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں. ادروائز تو اگر ان کی مرضی کے خلاف کوئی ووٹ دے گا کافلی کا، اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اس طرح پی ٹی آئی کے اگر کوئی بندے ٹوٹ کے جائیں گے، دوسری طرف سپریم کورٹ کی رولنگ بڑی واضح ہے، ان کا ووٹ وہاں پہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، بلکہ ان کی وہ اپنی نشستوں سے وہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے. لہٰذا یہ بڑی واضح چیز ہے. ہاں جیسے میں نے کہا نا، ایک ہی پاسبلٹی لگ رہی ہے پنجاب کے اندر اب زرداری صاحب یا باقی لوگوں کی خواہش پورا ہونے کی، وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ اپنا ہاتھ ملا لیں اور اپنے 10 لوگوں کے ساتھ جو ہے نون لیگ کے ساتھ مل جائیں. مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اچھا گھومن صاحب، ایک چیز جو ایویڈنٹ ہے وہ یہ کہ اس ساری ایکسرسائز کا مقصد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ ہے کہ چیزیں معاملات بڑھیں ارلی الیکشنز، یعنی جنرل الیکشن کی جانب. اب حکومت یہ کہتی ہے اگر استعفیٰ دیں گے یا اسمبلی ڈیزالو ہوگی، ان ایدر وے ہم اپنی آئینی مدت پوری کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ جنرل الیکشن جلد ہو جائیں گے، اور کیا یہ وقت کی ضرورت تھی ہے یا صرف ایک عمران خان صاحب کا ان کی جماعت کا ایک مطالبہ ہے کہ جی پورا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ایک چیز آپ لکھ کے رکھ لیں اپنے، اور جب کل کلام کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو تو ضرور اس کو چلا بھی دیجیے گا. جی ضرور. پنجاب کی اسمبلی اگر ڈیزالو ہوگی، جو کہ لگ رہا ہے کہ ہو جائے گی آنے والے دنوں کے اندر، کیونکہ یہ اگر پرویز الہی صاحب نہیں ملتے پی ڈی ایم کی طرف، ایک بہت ہی ایک امپاسبل سی چیز لگتی ہے. تو اگر اسمبلی پنجاب کی ڈیزالو ہوگی تو نون لیگ کسی صورت میں پھر جو ہے افورڈ نہیں کر سکتی کہ پنجاب کے اندر الیکشن ہو جائیں، وہاں پہ عمران خان صاحب 2/3 میجورٹی کے ساتھ آگے بیٹھ جائیں، اور پھر 4 مہینے کے بعد نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں. لہٰذا پھر پورے ملک کے اندر ہی انتخابات ہوں گے. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو روکا جا سکے. یہ ساری کی ساری جو ایکسرسائز آپ کو نظر آ رہی ہے، ووٹ آف کانفیڈنس بھی کہہ دیا انہوں نے، ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی کہہ دیا، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر سب کے خلاف انہوں نے جو مختلف قراردادیں لے آئے ہیں تحریک اعتماد کے حوالے سے. اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ پنجاب اسمبلی کو روکا جائے ٹوٹنے سے، تحلیل ہونے سے. تو یہ معاملہ ہے.
باقی میری اطلاع کے مطابق یہاں راولپنڈی اسلام آباد کے اندر ابھی بھی کچھ رابطے ہو رہے ہیں, کوشش ہو رہی ہے کوئی کنسنسس ڈیٹ نکال کے الیکشن کی طرف جایا جائے, کیونکہ موجودہ حالات میں جو ملک کے اندر سیاسی استحکام و سکت پیدا نہیں ہو سکتا جب تک آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بات نہیں کریں گے. ان کے پورے ملک کے اندر دیکھیں 750 کے قریب سیٹیں ہیں, وہ سسٹم سے نکل جاتے ہیں تو آپ کا سسٹم کولیپس کر جائے گا, یہ سب کو پتا ہے. اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے روکا جائے. تو پی ٹی آئی کا جو پھر گھمن صاحب مطالبہ یا ان کا کنسرن یا ان کا کہنا جو ہوا کہ جنرل الیکشن سے اس لیے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں کہ ان کو کلیئرلی شکست نظر آ رہی ہے, اس میں پھر یعنی کہ دم ہے, اس میں جان ہے جس کی وجہ سے موجودہ حکومت ایسے کر رہی ہے, یا آپ کے خیال سے نہیں؟ اس کے علاوہ تو اور کوئی وجہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر تھوڑا سا بھی ممکن ہوتا ان کو تو وہ ابھی تک کب کے الیکشن میں جا چکے ہیں. وہ تو برملا اس بات کا وہ اعتراف کرتے ہیں کہ جی ہم نے موجودہ حالات کے اندر ہمارے جیتنے کی بالکل کوئی وجہ ہی نہیں بن رہی, اس لیے ہم الیکشن میں نہیں جاتے, ہم نے پولیٹیکل کا اپنا کیپٹل کنزیوم کر لیا ہے, مشکل فیصلے کر لیے ہیں اور سارے معاملات تو یہ ہیں. باقی اب دیکھتے ہیں کہ ہماری سیاست کس طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے خالد صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں, انہوں نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. اس وقت صورتحال پنجاب کے اندر یہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے کہہ دیا ہے گورنر صاحب کو کہ ہم کسی بھی صورت میں اجلاس طلب نہیں کریں گے جس میں اعتماد کا ووٹ لینا ہے, جبکہ گورنر صاحب نے اس سے پہلے ہدایت جاری کی تھی کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ طلب کیا جائے اور اعتماد کا ووٹ جو ہے لیا جائے. اب بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے, بہت سارے جو لیگل ایکسپرٹ ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس میں ملی جلی جو ہے وہ رائے ہے, کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن ہے. اعتماد کا ووٹ اگر گورنر کہیں تو لینا ہوگا, لیکن اگر اسپیکر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا لاسٹ یا پریویس سیشن جو ہے وہ ختم نہیں ہوا, وہ ہم نے ملتوی کیا تھا, تو تب دیر از اگین اے لیگل کمپلیکیشن. تو ایونچولی جس طرح گھمن صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ عدالت کی جانب جائے گا اور عدالت میں ایک مرتبہ پھر جو ہے اس سارے معاملے کو ریز کیا جائے گا. بہرحال ملک کے اندر جنرل الیکشن جو ہے از دا نیڈ آف دی آر. اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے اور کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں, اٹ از ناٹ دا نیڈ آف دی آر. حکومت کو اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے. معاملات کی جانب بڑھیں گے, آپ کو اس کے حوالے سے ہم یوں ہی آگاہ رکھیں گے. ناظرین ابھی پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, بریک کی جانب پڑھیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں اب بات کریں گے ملکی سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے. بنوں کے اندر ایک آج گرینڈ آپریشن کیا گیا. بنوں ہیڈ کوارٹرز جہاں پر طالبان کے 20 سے 25 قریب جنگجو بتائے جا رہے تھے, جنہوں نے تقریباً 36 گھنٹوں کے قریب جو ہے وہاں پہ ہاسٹیج بنائے رکھا مقامی جو وہاں پہ پولیس کے اہلکار تھے ان کو. اور اس کے بعد اسی اسنا میں خبریں جو آ رہی تھیں, ان خبروں میں یہ بھی خبر تھی کہ 16 کے قریب ارکان کو جو ہے وہ جرگے کی صورت میں یہاں سے افغانستان بھیجا گیا, مذاکرات کیے گئے لیکن ناکامی نہ ہوئی, اور اس کے بعد ایونچولی آپریشن کیا گیا. 20 منٹ کے قریب دورانیہ بتایا جا رہا ہے اس آپریشن کا, اور اس میں 20 کے قریب جو دہشت گرد ہیں, 25 کے قریب ان کو وہاں پہ مار دیا گیا. اب یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ آج وزیرستان, جنوبی وزیرستان کے اندر بھی ایک تھانے کے اوپر حملہ ہوا. 50 کے قریب جنگجو جو ہے طالبان کے رپورٹ کیے جا رہے ہیں کہ وہ وہاں پر پہنچے اور وہاں پہ عملے کو یرغمال بنائے رکھا اور وہاں سے اسلحہ سمیت موبائل وین بھی لے گئے. یہ سارے معاملات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں لکی مروت میں ہونے والی شہادتیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر خطوں سے اٹھنے والی جو شورش ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. پروگرام میں جوائن کریں میں جنرل ٹائیڈ غلام مصطفیٰ صاحب. ویلکم ٹو دا شو جنرل صاحب. سب سے پہلے میں چاہتا ہوں بنوں کے آپریشن پہ کامنٹ کیجیے اور بتائیے کہ واٹ ایور از دا ریسنٹ ویو, یہ ہے کیا ایکچولی سر, اور یہ کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیے, یہ گزشتہ چند ماہ میں تقریباً 300 کے قریب چھوٹے بڑے واقعات ہو چکے ہوئے ہیں یہ ٹیررزم کے پاکستان میں, زیادہ تر کے پی میں اور کچھ بلوچستان میں بھی ٹارگٹ بنے ہمارے, اور اس میں پاکستان کا نقصان بھی ہوا ہے. دوسرا, اب دیکھیے کہ چمن کے بارڈرز پر ہو یا کتنی مختلف جگہوں پر جو ہمارے بڑی محنت سے بارڈ وائر فینس لگائی تھی اس کو توڑنے کی بھی, اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش ہوئی, اور چمن میں تو باقاعدہ ارٹلری تک بھی استعمال ہوئی. تو یہ تو اتنی اچھی صورتحال نہیں ہے جیسا پاکستان چاہ رہا تھا کہ اگر اسلامک ایمریٹس افغانستان بننے کے بعد وہ اس علاقے سے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا, تو وہ خطرہ تو بڑھ رہا ہے دن بدن. یہ اس وقت کیوں ہو رہا ہے, یہ زیادہ مشکل سوال بھی ہے اور اہم سوال بھی ہے. یہ پاکستان میں جس وقت جو جاری حالات ہیں, ایک طرف تو ہماری جو سیاسی رساکشی ہے وہ اپنے عروج پر ہے, اور دو صوبوں کی حکومتیں اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہیں اور مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے. آلریڈی جو ایک سیاسی ابتری تھی اس میں اور اضافہ ہو گیا ہے.
اکنامکلی پاکستان اکنامکلی بھی بہت روز کے حساب سے جھٹکے لگ رہے ہیں. آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ تقریباً 1100 پوائنٹ نیچے آئی ہے. ویسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس فورن ایکسچینج نہیں ہے اور آپ کی جو ریزروز ہیں وہ بڑی ڈینجرس لیول پر ہیں. وہ وہی ہیں جو باہر کے ملکوں نے ہمیں پیسے اپنے پاس رکھنے کے لیے دیے ہوئے ہیں. وہ بھی بڑی ہیوی انٹرسٹ ریٹ پہ ہے پاکستان. اچھا سر، 2 سٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جب بنو میں آپریشن جو بھی ہم نے دیکھا جو سنا کہ کیا ہے، جب یہ آپریشن نہیں ہوا تھا کل رات لیٹ نائٹ تک، تو 2 بیانات سامنے آئے. ایک تو نیڈ پرائس جو ترجمان ہے وائٹ ہاؤس کے، ان کا بیان سامنے آیا جس پہ انہوں نے کہا کہ بنو سی ٹی ٹی ہیڈ کوارٹرز پہ جو صورتحال ہے اس پہ ہم گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور پاکستان کو جو ممکن مدد چاہیے ہوگی ہم وہ اس کی کریں گے. دوسرا، یونائٹڈ نیشن کے چیف اینٹونیو گوتیرس نے بیان دیا اور اسی سوال پہ ان سے ایک صحافی نے سوال کیا. انہوں نے کہا کہ جی میں تو عرض کرتا ہوں طالبان جو افغانستان میں موجود ہیں ان سے کہ وہ اس وقت جو پاکستان کے اندر کارروائیاں اس کو روکنے میں مدد ظاہر کریں. ان دونوں سٹیٹمنٹس میں ایک چیز بڑی ایویڈنٹ نظر آ رہی تھی کہ امریکہ ہو یا یونائٹڈ نیشن ہو، دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے شاید چیز کنٹرول نہیں ہو پا رہی یا پاکستان کو کوئی مدد چاہیے. کوئی افغانستان کا بھی ان کی مدد کی اینٹونیو گوتیرس بات کرتے ہیں یا کبھی امریکہ کہتے ہیں جی ہم ہر ممکن مدد کریں گے. آئی مین ہاؤ ڈو یو سی دیز بوتھ اسٹیٹمنٹس اینڈ دین دا ریئیکشن آف nulling and voiding all the people inside the CTD headquarters? دیکھیے جو ایشو زیادہ کرٹیکل جو میرے لیے وہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جب 15 اگست کے بعد طالبان نے کالو پہ قبضہ کر لیا تو لوگوں کا عام خیال یہ تھا کہ اب سر طرف امن ہوگا. میں اس وقت سے ایک بات بڑی تسلسل سے کر رہا ہوں کہ امریکہ کے صرف فوج نکلی ہے، امریکہ اس خطے سے نہیں نکل سکتا، نہ اس خطے سے جا سکتا ہے. یاد آپ یہ کہتے تھے. ٹھیک ہے. دوسری چیز مجھے اس میں کبھی کوئی شک نہیں رہا کہ بھارت وہاں پر کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا اور جب دوبارہ بھی وہ آئے ہیں تو وہ جو ان کے جن کو اسپانسر کرے تو وہ لوگ تو وہاں موجود ہیں. جب طالبان نے کابل پہ قبضہ کیا تو اس وقت جو فوج تھی افغانستان کی، ان کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھی یا جو اسپانسرڈ گروپ تھے وہ اس وقت پہلی نظر آیا تھا ختم ہو گئے، ختم تو نہیں ہوئے، وہ جا کے مل گئے تھے، وہ وہاں موجود ہیں سارے. اور طالبان کا جو استحکام جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا افغانستان پہ کنٹرول وہ بھی نہیں ہے. کہ طالبان خود ایک کوئی مونت نہیں ہے درمیان، ان بھی آپس مختلف گروپ ہیں جو آپس میں انٹرسٹ آپس میں نہیں ملتے. اس لیے پاکستان کے لیے خطرات وہاں سے افغانستان سے ہمیشہ سے رہے ہیں اور اب پھر دوبارہ یہ جو سر اٹھا رہے ہیں تو استعمال کی جا رہی اس خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ پاکستان ایک انسٹیبل ملک ہے. اور نیکسٹ اسٹیج پہ بار بار پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ شاید ٹیررسٹ کے قبضے میں آ جائیں گے. طالبان پہ پریشر ویسے ڈالا ہوا ہے کہ طالبان اس قابل نہیں ہے کہ وہ ملک کو سنبھال سکیں، تو وہاں پر بھی کوئی ایسے سسٹم ہونا چاہیے کہ طالبان کا اثر و رسوخ وہاں سے ختم ہو اور دوبارہ جو جس طریقے سے کنٹرول ہو رہے تھے ریجن اس پہ مغربی دنیا کا کنٹرول ہو. تو یہ تو صورتحال ہے، اس کی بات چیلنج بھی ہے پاکستان کے لیے. تو پاکستان کو اس سے نپٹنے کے لیے اب تک تو جو میں دیکھ رہا ہوں جیسے چند ماہ سے جو نئی حکومت ہے ان کی طرف سے کوئی ٹھوس کوئی اسٹریٹجی سامنے نہیں آئی. اگر سامنے آیا ہے تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے کے پی کے کی وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بلیم کر رہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سارا بلیم کے پی پہ ڈال رہے ہیں. وہ بیچ میں اختیارات کی جنگ علیحدہ چل رہی ہے. تو یہ صورتحال تو اچھی نہیں ہے. لیکن جنرل صاحب سوری ان دا ریسنٹ پاس جو ہم نے سپورٹ کیا ٹی ٹی اے تحریک طالبان افغانستان کو، ایمریٹس جو وہاں پر اس وقت حکومت کی صورت میں موجود ہیں، ہم نے ان کے لیے OIC کا اجلاس آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد کے اندر طلب کیا. ایونچولی ہمیں اس کے اندر کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی. ہم خوراک کے، ادویات کے، گرم کپڑوں کے ٹرک ان کو بھیجے، ان کے ان آفیشیل بہت سارے ہم نے ریفیوجی یہاں پہ ہوسٹ کیے. پھر TTP کے ساتھ ہم نے مذاکرات بھی کیے یہاں پہ ان کی ایما پر یا ان کی کوآرڈینیشن سے. آئی مین وی ہیڈ اے کارنر فار دیم فار TTA اور TTP. ایونچولی آل بیک فائرڈ اور بہت سارے لوگوں نے اس وقت کنسرنز ریز کی. میں نے بھی کنسرن ریز کیا شاید یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ صحیح تھا غلط تھا، لیکن ایونچولی اب جو چیزیں ہو رہی ہیں اٹ مینس یا تو ہم سے پہلے غلطی ہوئی یا ہم سے ابھی غلطی ہو رہی ہے، ہم سے دونوں مرتبہ غلطی ہوئی. واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ سر؟ دیکھیے جہاں تک تو تحریک طالبان افغانستان کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان نے غلطی نہیں کی. وہ وہاں کی حقیقت ہے. ایک اگر منظم نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے ان کا پورے ملک کے اوپر اسی کے ہونا چاہیے، وہ الگ مسئلہ ہے، اس کے بھی مختلف اسباب ہیں. لیکن جہاں تک TTP کا تعلق ہے، میں کبھی اس فکر میں نہیں رہا کہ پاکستان تحریک طالبان کے کہنے پر ان سے مذاکرات کرے، کیونکہ تحریک طالبان کا خود ٹوٹل کنٹرول نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2. تحریک طالبان کا سافٹ کارنر ہے تحریک طالبان پاکستان کے لیے. ان کے ساتھ مل کے لڑتے رہے ہیں ان کے ساتھ.
انہوں نے 12 موقع پر مدد کی ہے، وہ کیوں ان کے خلاف جائیں گے؟ اس لیے پاکستان کا ان سے مذاکرات کرنا میرے لیے کم از کم ذاتی طور پر بھی، میں کسی پروگرام میں بھی آپ نکال کے دیکھ لیجئے، میں نے کبھی سپورٹ نہیں کیا۔ پھر دوسرا، ہم نے غلطی یہ کی کہ ہم نے جو نیگوسیشنز ہیں ان کا طریقہ کار ہر خطے کا، ہر علاقے کا، ہر لوگوں کا مختلف ہوتا ہے، اور ویسے بھی آپ کبھی ٹاپ لیول پہ اسٹیٹ اوے نہیں پہنچ جاتے۔ یہ بڑا پینس ٹیکنگ کام ہے اس قسم کی نیگوسیشن کرنے کے لیے۔ ہم نے جب ٹاپ لیول پہ سے بات کی، دنیا ساری کو بتا بھی دیا، تو ہم نے ایک قسم کی ان کو سیاسی جو ریکگنیشن دے دی، اور وہ ایک فورس کے طور پر کھڑے ہیں وہاں پہ۔ وہ پاکستان کو بارہا جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ حیران کن ہے کہ بھئی آپ فاٹا کوئی مرجع ختم کریں، اس کو ہماری مرضی کے مطابق وہاں پہ حکومت چلے گی، تو کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اس قسم کی بات چیت جہاں تک پہنچنی چاہیے ہی نہیں تھی۔ بہرحال اب اس کا ایک صورتحال ہے، پاکستان سے مقابلہ کرنا ہے۔ اس کے لیے ابھی وقت ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی قوتیں ہیں وہ مل کر بیٹھیں، اور ساتھ اپنے ملٹری جو آپ کی قوتیں ہیں ان کو ساتھ مل کر بٹھائیے، اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں۔ آپ لوگ مل کے بیٹھ کے ساری صورتحال بجائے سے ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں اور ایک دوسرے کو آپ مورد الزام ٹھہراتے رہیں، اس میں پاکستان کا نقصان ہوتا رہے اور دن بدن صورتحال بگڑتی رہے۔ اب اگر ہم فوری ایکشن نہیں لیں گے، کیونکہ بیسک ذمہ داری تو پرائم منسٹر پاکستان کی ہے، وہ ہمارے جو نیشنل سیکورٹی کے جو باس پاکستان کے وہ ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس وقت نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں، کے پی کے وزیر اعلیٰ کو سب وزیر اعلیٰ جو ہاں موجود ہوں، اور اس میں کوشش کر کے جو سب سے بڑی اس وقت پارٹی آپ کو نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی، جو حکومت سے اس وقت باہر ہے اور وہ اپنے ایک الگ مہم پہ چل رہے ہیں، ان کو بھی ساتھ بھی مل کے بات کیجیے۔ بہت ضروری ہے یہ، بہت ضروری ہے۔ پاکستان کا امن ہم کسی قیمت پر داؤ پہ نہیں لگا سکتے۔ ہم اپنے سیاسی چپلکش کو اس کی وجہ سے پاکستان کے امن کو، پاکستان کی سلامتی کو داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے کہ ہم اپنی ابھی بھی وقت ہے، پولیٹیکل میچورٹی کا ثبوت دیں، پولیٹیکل میچورٹی کا ثبوت دیں۔ پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں، سیاسی جو لیڈران ہیں، ان تمام کو جو ہے وہ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا۔ جتنے کنسرن کوارٹرز ہیں ان کو پاکستان کی خاطر بیٹھنا ہوگا، اور حالات جو ہے سے پہلے کہ وہ بے قابو ہو جائیں ان کو یہیں پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ کہنا تھا جنرل ٹائر غلام مصطفیٰ صاحب کا۔ بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، بریک کی جانب پڑیں گے۔